नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासी, और लोगों में से, इंसान, इंस, इसी रूट से है, नून वाव सीन इसका रूट है। और लोगों में से मन यशरी, मन कोई ऐसा भी है, यशरी जो बेच डालता है। एक लफ्ज हमने पढ़ा था यशतरी, उसका मतलब क्या था? खरीदना। और यहाँ पे है यशरी ता के बगैर, बेचना। नफ्सहू, जो बेच डालता है अपने नफ्स को, अपनी जान को। इब्तिगा, चाहते हुए या चाहने के लिए। बागा, या इसका रूट है, कोशिश से हासिल करना। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाही, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की चाहत। ज़ाद या, रज़ा उर्दू में इस्तेमाल होता है, राज़ी होना, रज़ामंदी, रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये अल्फाज सारे इसी रूट से आते हैं। जो अपने नफ्स को बेच डालता है, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, रऊफुन, बहुत मेहरबान है। रा हमजा फा इसका रूट है, फ़ऊल के वजन पे है। फ़ऊल मुबालगे का सिगा है, बहुत ज्यादा रहमत करने वाला। रऊफ जो है ना, ये राफत का लफ्ज सुना होगा, उर्दू में राफत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो राफत जो होती है वो रहमत से ज्यादा शदीद और रकीक होती है। अल्लाह जो रऊफ है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा शफीक है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। किस पर है? वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। तर्जमे में तो है ना बंदों पर, लेकिन ये इबाद नहीं है, अल इबाद है, अपने खास बंदों पर, जिनका यहाँ इस आयत में तज़किरा है। इस आयत में जिन बंदों पर जिक्र है, उन बंदों पर, अपने खास बंदों पर अल्लाह ताला मेहरबान है। वमिनन नासी मन यशरी, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो बेच डालता है, नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाही, अपनी जान को अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। ये दो कैरेक्टर हमने कल बात की थी ना, यहाँ पे बयान किए गए हैं। एक हमने कल पढ़ लिया सब था, वो कौन था? वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी में बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बहुत मतलबी है, मफाद परस्त है, कस्में खा खा के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला एक कैरेक्टर था। और बहुवा अलद्दुल खिसाम, जो बहुत ज्यादा झगड़ालू था। तो ऐसे शख्स के लिए क्या फरमाया था? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, वो जमीन में फसाद फैलाता है। तो ऐसे लोगों को जो फसाद फैलाते हैं, तो फसाद को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो उसका अंजाम क्या था? फहस्बुहु जहन्नम वलबिसल मिहाद, उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह। अब यहाँ एक दूसरा कैरेक्टर है, एक दूसरा शख्स है, एक ऑपोजिट उससे। अरबी का एक मुहावरा भी है ना कि अल अशियाउ यूरफु बि अज़दादिहा, चीजें पहचानी जाती हैं अपने, अपनी जिद के साथ, अपने ऑपोजिट के साथ, अपने मुखालिफ के साथ। यानी एक चीज क्या, जब एक मुखालिफ चीज बताई जाती है ना, तो वो फिर चीजें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे भी अब एक ऐसी कैरेक्टर का पहले जिक्र किया, अब उसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो क्या है? जो अपनी जात, अपनी जान, अपना नफ्स, अपनी हर चीज अल्लाह की रजा की खातिर लगा देता है, अपने आप को बेच डालता है।
اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی نہیں منواتا، بس اسی کی مانتا ہے۔ وہ جو اس کی ماننے والا ہے نا، وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ جو بکی ہوئی چیز ہوتی ہے اس پہ تو کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا نا۔ اگر ہم نے اپنا نفس بیچ ڈالا اللہ کے ہاتھ، تو پھر ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ اپنی مرضی چلائیں، اپنی مرضی سے جئیں۔ پھر ہمیں اسی کی مرضی ماننی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ چھٹی کا دن ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں، انسان اس دن بڑا اپنی من موجی بنا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، اپنی مرضی سے کھانا ہے، اپنی مرضی سے جہاں دل کرے جانا ہے۔ تو اس دن اگر انسان اپنے رب کی ماننے والا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ 6 دن اس نے رب کی ماننی ہے اور 7ویں دن پھر اپنی منوانی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جو ایسا شخص ہوتا ہے اللہ پھر جواباً اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ اپنے خاص ایسے جو بندے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتے ہیں، پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ شفیق ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، رؤوف ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، رؤوف، ودود، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، اس سے ایک محبت ابل رہی ہے اللہ کے لیے۔ اگر ہم فیل کر کے دیکھیں کہ اللہ پھر ایسے بندوں کو ان کی بے قدری نہیں کرتا، ان کے اعمال کو وہ ضائع نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ وہ شفیق ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے۔ کون سے بندے؟ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، جو اپنے دل کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کام کی پرواہ نہیں کرتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب کو تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رب نے یہ زندگی دی ہے، میرے رب نے یہ جان مجھے دی ہے، اسے میں اسی کے رستے میں لگا دوں، کھپا دوں۔ نہ تھکاوٹ کی پرواہ، نہ پاؤں سوج گئے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بھوک ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، تھکاوٹ ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ اسے بچا بچا کے نہیں رکھتے، جیسے کہ ایک شعر بھی ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ آئینہ ساز کون ہے؟ جس نے یہ آئینہ بنایا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو، ایمان سے، جو ایمان لائے ہو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، داخلہ یدخلو سے فعل امر ہے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ کافہ جو ہے نا، کافتن، اصل میں یہ لفظ ہے کافہ، اور تن جو ہے تو اس کی مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے لفظ ہوتا ہے نا علام، جاننے والا، علامتن، سب سے زیادہ جاننے والا، جیسے کہتے ہیں نا علامہ، سب سے زیادہ جاننے والا۔ کافتن، پورے کے پورے، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، اتبع یتبعوا اتباعن، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات کیا ہے؟ خطوتن کی جمع، خطوتن کہتے ہیں 2 قدموں کے بیچ کا فاصلہ، فٹ سٹیپس۔ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہو، بے شک وہ، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ کون وہ؟ شیطان۔ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ عدو کیا ہوتا ہے؟ دشمن، اور عین دال یا اس کا روٹ ہوتا ہے۔
ادا یادو کہتے ہیں حد سے بڑھنے والا. دشمن بھی کسی حد پہ نہیں رکتا، اس لیے اسے عدوٌ کہا جاتا ہے. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ مبین کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، سلامتی کے راستے میں، کافتاً پورے کے پورے، مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ کہا تو گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن حقیقتاً یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مومن تو پورے کے پورے اسلام میں داخل تھے. منافق جو آدھے ادھر آدھے ادھر، ان سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سورۃ البقرہ میں منافقین کو ڈھکا چھپے انداز میں، ان کو جہاں بھی خطاب ہے ان کو منافق کہہ کے نہیں پکارا گیا، یہاں تک کہ سورہ منافقون نازل ہو گئی. وہاں پہ پھر کھلے طریقے سے ان سے بات کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ انہیں ایمان والے ہی کہہ کے پکارا گیا، کیونکہ وہ ایمان تو لائے تھے، مسلمان تو تھے. دائرۂ اسلام میں جو شخص کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے وہ مومن تو ہوتا ہے، ایمان والا تو ہوتا ہے، لیکن اب وہ منافقت اختیار کرتا ہے تو پھر جس طرح یہود جو تھے، یہود کو بھی یہ کہا گیا نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. پھر ایسے لوگ جو کچھ چیزیں تو مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں، جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یا جن میں کوئی نقصان نظر آتا ہے اس سے اوائڈ کرتے رہتے ہیں. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو. تو بڑی سخت بات ان سے کہی گئی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. ایسے لوگوں کی سزا پھر کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں؟ دنیا کی رسوائی، اور پھر آخرت کے دن یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لگائے جائیں. دنیا میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اور آج ہم اگر دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال یہی ہے، مسلمان دنیا میں ان کی تعداد دیکھیں کہ 1/5 حصہ جو ہے یا 1/4 حصہ دنیا کی آبادی کا وہ مسلمان ہے. ہر چوتھا یا پانچواں شخص مسلمان ہے، لیکن حالت یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت و مسکینی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. دنیا میں ان کی کوئی سے نہیں ہے، دنیا میں ان کا کوئی وقار نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو مکمل طور پہ قبول نہیں کیا، مکمل طور پر دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اس طرح اللہ نے فرمایا نا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں پھر رسوائی ملتی ہے ایسے شخص کو جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ حصہ نہیں مانتے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طور پہ قبول کر لیں، مکمل طور پہ ایکسیپٹ کر لیں، اپنی مرضی کا اسلام نہ لائیں، اپنی مرضی کی چیزیں نہ ہم دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے تو یہ کر لیں، اور جس دن نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لی، روزے آئے تو روزہ رکھ لیا، رمضان آیا تو قرآن بھی پڑھ لیا، باقی سارا سال اپنی مرضی کی رسومات اپنائی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کے دن منا رہے ہیں، اپنی مرضی کا رزق کھاتے ہیں، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، نہ ہماری زندگی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور نہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں. تو میں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن میں تقریباً نہیں بلکہ یقیناً 7 مرتبہ قصہ آدم و ابلیس ریپیٹ کیا گیا، جس میں ہر دفعہ شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کس طرح اللہ سے یہ اجازت لے کے آیا ہے، یہ مہلت لے کے آیا ہے کہ اس کے بندوں کو بہکائے گا، ورغلائے گا، اور وہ ورغلاتا ہے. اور اللہ نے بھی اپنے بندوں کو جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے
پیچھے نہ چلو. انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم اس کے نقش قدم پہ مت چلو. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن، پھر اگر زللتم، تم پھسل گئے. زلہ یا ذلو ہوتا ہے بہک جانا، پھسل جانا، رستے سے ہٹ جانا. پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد اس کے، ماں کے، جاءتکم، آ چکی ہیں تمہارے پاس، البینات، کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود اگر تم بہک گئے، اگر تم پھسل گئے، اگر تم نے نہ مانا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو. اب یہاں ایک دھمکی کا انداز ہے، ایک ڈانٹ کا انداز ہے. فَاعْلَمُوا، تو جان لو. پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے بڑے غالب. تین معنی اس کے ہوتے ہیں. ایک تو عزت والا، عزت و قدر والا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے قہر والا، غالب. اور ایک ہوتا ہے امتناع والا، یعنی منع کرنے والا. تو یہاں پہ ہے بڑا قہر والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ ایک بڑا اس میں تنبیہ بھی ہے اور اس میں ایک بہت ڈانٹ والی بات بھی ہے کہ واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی اگر تم نے بات نہ مانی تو جان لو پھر اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا اور بہت قہر والا ہے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، نظر ینظر، الا مگر، ان یہ کہ، یاتیہم اللہ، آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام. ظلل ہوتا ہے ذلتن کی جمع، ذلتن کی جمع یعنی سایہ، سائبان. ذل الہی بھی کہتے ہیں اللہ کا سایہ. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. غمامہ تن کی جمع ہے غمام، سفید بادل کو کہا جاتا ہے غمامہ. اور غم کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے. غم بھی چھا جاتا ہے نا انسان کی شخصیت پہ، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں اور اسی طرح غم بھی انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، اس لیے اسے بھی غم کہا جاتا ہے. یہ ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے کام، اور تمام کر دیا جائے کام، اور کام تمام کر دیا جائے، یعنی فیصلہ چکا دیا جائے. قضا یقضی ہوتا ہے فیصلہ کر دینا، قاضی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. امر، حکم، معاملہ، کام. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجعو، را جیم عین، رجوع کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے. ترجعو کیسی وائس ہے؟ مجھول ہے. لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام معاملات، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں. یہ جو ان کا تاخیر و تعویل کا رویہ ہے نا، یہ بڑا خوفناک. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے؟ مان کے نہیں دے رہے، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیا اس دن یہ راہ راست پہ آئیں گے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھرمٹ میں، بادلوں کے سائے میں ان کے پاس خود چل کے آ جائے؟ اس
اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن آ جائے، کیا اس دن یہ ایمان لائیں گے؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب تیرا رب اور فرشتے صف باندھ کر آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، کیا اس دن انسان نصیحت پکڑے گا؟ اس دن نصیحت پکڑنا اس کے کس کام آئے گا؟ اس دن تو کوئی فائدہ نہیں. جب اللہ فرشتوں کے صف در صف فرشتے آئیں گے اور تیرا رب خود حاضر ہو جائے گا، آ جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، کیا اس دن یہ ایمان لائیں گے؟ اس دن کا ایمان لانا تو کسی کام کا نہیں. اس دن تو کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ دن بہت خطرناک ہے. وہ کل کے انتظار میں انسان بیٹھا رہتا ہے کہ میں کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. کیا کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیلنے کودنے کے دن اس کے ختم ہو جائیں گے اور ایک دن وہ مطلب سیدھا ہو جائے گا اور اس دن وہ سمجھ جائے گا، اس دن وہ میچور ہو جائے گا اور اس دن وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دے گا، اس دن وہ اپنے امتحان کی تیاری کرنا شروع کر دے گا؟ کیا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کل کر لیں گے. اکثر انسانوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، کل کر لیں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بچے ذرا بڑے ہو جائیں. تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا ان بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں، بس پھر اس کے بعد حج کرنے چلے جانا ہے. بس حج کر کے پھر تو ہم نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیں گے. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اب ان کے بچوں کے ذرا مسئلے ہیں، ان سے ذرا فارغ ہو جائیں. وہ کل کبھی نہیں آئے گی. یہ شیطان کے انسان کو دھوکے میں ڈالنے کے انداز ہیں. انسان ہے جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں سب کام. انسان یہ جو ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے نا ٹال مٹول والا، پتہ نہیں انسان کی نیچر میں. جب غزوہ تبوک ہوئی اور جس میں ہر شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ جہاد کے لیے نکلے گا، کسی کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کسی کو، سوائے بیمار کے، سوائے عورتوں کے، سوائے بچوں کے یا معذوروں کے، باقی ہر کسی کو جانا تھا. تو حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ اپنا اعتراف جرم کرتے ہوئے بتاتے ہیں بعد میں کہ میں نے یہ سوچا، وہ یہ ٹال مٹول والا ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے نا، وہ اعتراف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا صحت مند تھا کہ اتنا صحت مند میں کبھی رہا ہی نہیں، اور میرے پاس اتنی مالی خوشحالی تھی کہ ایسی مالی خوشحالی کبھی میرے پاس آئی نہیں. اس کے باوجود میں نے سوچا میری سواری میرے پاس اتنی اچھی ہے، پہلے کبھی اتنی اچھی سواری میرے پاس نہیں ہوتی تھی. میرے پاس جو جتنے وسائل ہیں، یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو آہستہ آہستہ چلے گا اور میں تو منزلوں پہ منزلیں مارتے ہوئے میں ان کے ساتھ جا ملوں گا، کوئی بات نہیں، میں کل نکل جاؤں گا. کیونکہ ایسے میں نے ٹال مٹول کا رویہ اپنایا، کل چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، پرسوں چلا جاؤں گا. پھر تھوڑے دن گزر گئے، پھر میں نے محسوس کیا کہ میں تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں، اب تو میں کسی بھی رفتار سے جاؤں میں ان کو پکڑ نہیں سکتی. اور بس پھر اس کے بعد میں پیچھے رہ گئی، اور پھر پیچھے رہنے کی جو سزا ان کو ملی، تو انشاءاللہ جب ہم سورہ توبہ پہ آئیں گے تو پھر پڑھیں گے کہ کس طرح پھر اللہ نے ان کو سزا دی اور کیسے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ تو اللہ کی نیک بندے ہیں اور وہ صحابہ میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں تھوڑی سی سزا دی بھی اور پھر ان کو معاف کر دیا. ہم سوچیں ہمارا تو ہر کام میں رویہ یہی ہوتا ہے، ہم تو ہر بات میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اب قرآن پڑھنے کوئی دیکھ لیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہم نے کتنے سال گنوا دیے. کیا اتنی عقل ہمیں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہمیں اس لیے تو نہیں دی کہ بس اس کو ہم صرف رمضان میں کھول لیا کریں، اس میں سے ہم سورہ یاسین ہر روز پڑھ لیا کریں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کا ختم کر لیا کریں، یا کوئی گھر بنائیں تو ہم لوگوں سے پڑھوا لیا کریں.
تو किताब जिंदगी है, ये तो सिलेबस की किताब है, ये तो निसाब की किताब है, इसके मुताबिक तो हमें जिंदगी गुजारनी है। और हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब कोई फौत हो जाता है तो कहते हैं हमने 10 कुरान पढ़ लिए, हमने 20 की कुरान पढ़ लिए, हमने 50, हमने 100 कुरान पढ़ के बख्श दिए। फिर निसाब की किताब, आप पेपर वाले दिन अगर आपने वो किताब पढ़ के नहीं गए, आपके इम्तहान के बाद अगर कोई पीछे से वो किताब पढ़ पढ़ के आपको भेजे तो क्या उसका कोई फायदा होगा? ये निसाब की किताब है, इसको पढ़ने में आप अपने आप से सवाल करके देख लें कि कितने टाल मटोल के रवैये हम अपनाते हैं कि जिंदगी के जो हमें एक दिन के 24 घंटे मिलते हैं उनमें से 1 घंटा निकालने के लिए हमें अपने आप से कितनी जंग करनी पड़ती है, कितना अपने नफ्स पे जबर करना पड़ता है, कितना अपने आप को हमें कंट्रोल करके हम इस तरफ आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इसके साथ जोड़ के रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें वक्त से पहले पहले जगा दिया और हम उसके कलाम को, उसकी बातों को अभी कभी ये सोचा करें, फील किया करें ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे अल्लाह के फिक्रे हैं, ये मेरे अल्लाह की बातें हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। यानी ये जो बात है अभी देखें, अल्लाह कह रहा है कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे पास अल्लाह खुद चल के आ जाए, वो फरिश्तों के साथ आ जाए और फरिश्ते भी आ जाए और फिर हर चीज का फैसला चुका दिया जाए, जन्नत और जहन्नुम के फैसले कर दिए जाएं? मामला तो सारे अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने हैं। क्या तुम उस वक्त मानोगे? क्या उस वक्त ईमान लाओगे? क्या उस वक्त राह रास्ते आओगे? उस दिन का मानना क्या फायदा देगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा, फिर नसीहत पकड़ना किस काम? अल्लाह से दुआ है कि वो वक्त से पहले पहले हमें छोड़ दे, वक्त से पहले पहले हमें जगा दे, वक्त से पहले पहले हमें सुझा दे। हम अपनी जिंदगी किस तरफ, हमारे जिंदगी का रुख है, हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें हिदायत पे ले आए, हमें सीधे रास्ते पे ले आए। और इसके लिए लाजमी है कि जब हम नमाज पढ़ें, हर रोज जब हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो फोकस होके कहें, ध्यान उस तरफ रखें, हमें हदायत चाहिए, हमें सीधा रास्ता चाहिए, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ लेके जाता है। अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे, कुरान का रास्ता, इस किताब का रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हदायत अता फरमा, वो हदायत जो इस किताब हदायत के अंदर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यही किताब हदायत है जो मुत्तकीन को हदायत करती है। अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, हमें मुत्तकीन का रास्ता दिखा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व